हुआ नसली अल्लाह रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह राद मकिया। ये सूरह राद और सूरह यूसुफ जोड़ा सूरतें हैं। सूरह यूसुफ का आगाज़ अलिफ लाम रा से हुआ, इसका आगाज़ अलिफ लाम मीम रा से हुआ। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। हरूफ मुक़त्तआत के अब जो स्कॉलर हैं वो तकरीबन मीनिंग के अंदर घुस गए हैं। तकरीबन कुछ हद तक इसका पता चल चुका है कि नून मछली को कहा जाता है अरबी ज़बान में। इसी तरह जहाँ तुआह का ज़िक्र आता है वहाँ सांप यानी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया जाता है। मीम पानी की लहरों को ज़ाहिर करता है, मीम पानी है। और फिर अलिफ लाम मीम वो कहते हैं इसमें ये गाय के सींग की तरह यानी उसके इशारे को ज़ाहिर करता है। अब ये जो रा है इसके शायद ये है खुली आँखों से देखो, अल्लाह के जो नज़ारे हैं खुली आँखों से देखो। अब ये जो सूरतें हैं असल में अंजार और बशारत की हैं, यानी इसमें ख़बरदार भी किया जा रहा है लोगों को और खुशखबरी भी जन्नत की दी जा रही है। सूरत तीसरे ग्रुप की चौथी सूरत है। इसमें 15 सूरतें हैं, जो 14 मक्की और जो इसमें है आखिरी जो है सूरह नूर वो मदनी सूरह है। सूरतों के जो ग्रुप होते हैं वो एक या दो यानी मक्की सूरतों से उनकी इब्तिदा होती है, यानी फिर आखिर में उनका इख्तिताम क्या होता है मदनी सूरतों पर होता है। तो कुछ सूरतें मक्की और कुछ सूरतें मदनी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 6 मराहल दावत के 6 मराहल थे। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 स्टेजेस में लोगों को दीन की दावत दी। अब ये क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जो ज़िंदगी है उसमें इंज़ार ख़ास, फिर इंज़ार आम। इंज़ार का मतलब होता है ख़बरदार करना, आगाह करना। फिर इत्माम हुज्जत, इत्माम हुज्जत का मतलब होता है कि हर तरह से वाज़े करके खोल के सवालों के जवाब दे के यानी इत्माम हुज्जत हो जाता है। ये सूरतें भी इत्माम हुज्जत की सूरतें हैं। ये जो अब सूरत रात शुरू हो रही है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देते हैं हिजरत, यानी फिर नबी हिजरत और बरात यानी हिजरत कर जाते हैं। फिर नबी का उस इलाके से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पूरी तरह अपना हक़ अदा कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है, यानी जहाँ रसूल हिजरत करके जाते हैं फिर वो दारुल हिजरत मुयस्सर आ जाता है, फिर वहाँ से आपकी दावत का आगाज़ होता है। तो फिर इस तरह यानी उधर क्या होता है जो ईमान ला चुके होते हैं उनका तज़किया और तत्हीर किया जाता है। फिर जब उनका तज़किया तत्हीर हो जाता है तो फिर जो कौम जिसको नबी छोड़ के आए थे उस पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। यही अल्लाह का तरीक़ा, यही अल्लाह का कानून, यही अल्लाह की सुन्नत रही है हर रसूलों के बारे में। जो ग्रुप शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरत यूनुस और हूद और इससे मुल्हक़ा जो सूरतें हैं इन्होंने बूढ़ा कर दिया है। ये क्या है, इत्माम हुज्जत के हैं कि तुम पर हुज्जत तमाम हो रही है कुफ़ार कुरैश, अगर अब भी तुम बाज नहीं आए तो फिर क्या होगा, नबी तुम इधर से हिजरत करके चले जाएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बहुत ज़्यादा पेन लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया फ़ला अल्लाह का बाक़ी नफ्सा का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अपनी जान ही घुला देंगे इस गाम में कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। अब अल्लाह ने पहले सूरह यूसुफ में फ़ितरत के लिहाज से फ़ितरी अवामिल के ज़रिए से बताया कि लोगों किस तरह अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है और किस तरह अल्लाह नेक और साले लोगों को उनको किस तरह सरफराज़ी अता फरमाता है, और जो चालें चलते हैं मकर करते हैं वो किस तरह नाकाम और नामुराद हो जाते हैं और उनके रहम व करम पर आ जाते हैं मेरे नेक लोगों के। तो इसी तरह अब यहाँ मफ़ाक़ुल फ़ितरत अल्लाह ताला आफाक के ज़रिए उस निशानियों के ज़रिए से ख़बरदार कर रहे हैं मक्का के जो सामने मुखातिब हैं कि अब तुम अल्लाह के रसूल से निशानियाँ मांग रहे हो, ये निशानियाँ देखो। अब तुम्हें सूरह यूसुफ से भी कोई निशानी नहीं मिली, इबरत नहीं मिली, तो अब अल्लाह की जो आफाकी निशानियाँ हैं इनसे तुम इबरत हासिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान और हद से ज़्यादा रहीम है।
الف لام میم را، یہ سورہ الف لام را میم را ہے۔ تل کا آیت الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ والذی، وہ کتاب انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کل حق کو، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھاڑ لیے ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، رفع السماواتی، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے، ترونہا، جسے تم دیکھتے ہو، یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ کے بیٹے یا اولاد گھڑتے ہو، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ بناتے ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر سہارے کے بلند کر دیا، تمہیں کوئی بھی اس میں سہارا نظر نہیں آئے گا۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر تشریف فرما ہو گیا، یعنی مین ایڈمنسٹریشن اللہ تعالیٰ نے سنبھال لی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر یعنی تشریف فرما ہو گیا، جس طرح بادشاہ عرش کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، پھر اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ بھی ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند مسخر کر دیا، یعنی ان کو حکم دے دیا کہ ڈیوٹی پر لگا دیا انہیں۔ کلو یجری لاجل مسمى، یہ سب چل رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک، یعنی ان کی بھی ایک مدت ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ابدی اور دائمی نہیں ہے، انہیں بھی میں نے ایک مدت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اس نے دنیا کے انتظامات کو سنبھال لیا اور معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی آیات، لعلکم، شاید کہ تم لوگو بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ یعنی یہ تمہیں اتنی بڑی نشانیاں نظر نہیں آ رہی، ان نشانیوں کو دیکھو، شاید پھر تمہیں اللہ کی ملاقات پر یقین آ جائے۔ وہو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل فیہا رواسیہ، یا وہ گاڑ دیا اس میں پہاڑ، وانہارا، اور نہریں اور دریا جاری کر دیے، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے اور پھل پیدا کر دیے، جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے اس زمین میں ہر قسم کے جوڑے بنا دیے، یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، ان فی ذالک، اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پوری آیت میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہے، جو غور و فکر کرنا چاہے۔ اب اس میں غور و فکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے زمین کو پھیلا دیا، اب زمین کو آپ ماں کا پیٹ لے لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلا جوڑا زمین پر بنایا حضرت آدم اور حوا کو، اسی طرح یعنی اس کو ماں کا پیٹ لے لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں پہاڑ گاڑ دیے، یعنی اولاد جیسی مضبوط سہارے گاڑ دیے، اور پھر اس میں علم کے دریا اور نہریں جاری کر دیں، اور اس میں سے یعنی ہر پھل کے پھر جوڑے جوڑے بنائے، مذکر اور مؤنث۔ پھر کیا ہوتا ہے، عروج میں آ کے جب نبی رسول اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر توحید چھا جاتی ہے، یعنی اللہ کی تکبیر چھا جاتی ہے، اللہ کو وہ پہچان لیتے ہیں، اور کس کے اوپر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں یہ رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، یعنی ان کے اوپر اتنا زیادہ کفر چھا جاتا ہے کہ ان کا جو توحید ہوتا ہے، عالم ارسط کی جو وعدہ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ وافی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے یعنی اقسام ہیں، خطے ہیں جو متصل یعنی جڑے ہوئے ہیں، وجنت، اور اس میں باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزرع، اس میں کھیتی ہیں، ونخیل، اور اس میں کھجوریں ہیں، سنوان، جو جڑواں بھی ہیں، غیر سنوان، اور اکیلے یعنی اکیلے اکیلے بھی ہیں، یسقی بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، ونفضل بعضها علی بعض، پھر ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض میں، فی الاکل، کھانے میں، یعنی کھانے میں کسی کو فضیلت دے دیتے ہیں، کوئی بہت اچھا نکل آتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس ساری آیت میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اب پھر وہی ماں کا پیٹ، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس زمین میں، یعنی ماں کے پیٹ میں یہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب متصل یعنی جڑے ہوئے ایک ہی ماں کی پیٹ کی جو اولاد ہوتی ہے
اس میں سے کوئی سیم اعداد کا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سرزمین مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی ایک ہی سرزمین میں جو پلے بڑے ہیں تو ان میں سے کیا ہوتا ہے، کچھ باغ و بہارا نکالتے ہیں، مختلف میوے جس طرح زمین سے نکلتے ہیں اسی طرح نیک ہستیاں نکل آتی ہیں جو اکیری بھی ہوتی ہیں، دوہری بھی ہوتی ہیں، یعنی کسی کے مزاج ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، ان سب کو ایک ہی نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض میں کھانے میں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تلک رسول، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ اسی طرح اللہ کھانے میں بھی فضیلت دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ زمین میں بھی فضیلت دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ علاقے میں بھی فضیلت دے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ایک ہی پانی سے پلنے والے، ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے، ایک ہی پروسیس سے پیدا ہونے والوں میں بھی مختلف اقسام نکلتی ہیں۔ بے شک اس میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں ہیں ہی تعجب کے قابل۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو ان کی بات پر تعجب کرو کہ یہ اس کائنات کے خالق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ان کی بات ہے ہی تعجب والی، اتنی بڑی کائنات کا خالق کیا وہ دوبارہ ان کو نہیں پیدا کر سکے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، دراصل بات یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ منکر ہیں اپنے رب کے، یعنی جب وہ آخرت کو نہیں مانتے تو جب رب کو نہیں مانتے تو آخرت کو کیسے مانیں گے۔ آخرت کا انکار دراصل اللہ ہی کا انکار ہے، اللہ پر انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ایسے لوگوں کی گردنوں میں غرور و گھمنڈ پڑا ہوا ہے ان کے تکبر اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی وقت کے رسول بھی آ کر اگر انہیں اللہ کی وحی بتاتے ہیں تو یہ اپنے اسی گھمنڈ اور اسی تکبر اور اسی غرور میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو وقت کے رسولوں کے آگے بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو یہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جلدی کرتے ہیں برائی کی کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت، قبل الحسنات، اچھائی سے پہلے، وقد خلت، ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً گزر چکے ہیں من قبلہم، ان سے پہلے، معصولات، بہت ساری مثالیں۔ یہ جو اللہ رسولوں کے واقعات بتا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ذرا تسلی رکھو، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ سے لوگوں پر، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم یعنی ان کے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت بھی مقرر کی ہوتی ہے، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو جب مضبوط کڑے میں تھام لیتا ہے تو پھر اس کی رسی چھوڑ دیتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا وہ رسی شکاری کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا اسے واپس گھسیٹ لائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں نہیں پکڑتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں نازل ہوئی اس نبی پر کوئی نشانی، کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے آتا میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما انت منذر، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہنما یعنی گزرا ہے۔ یعنی آپ کا کام بھی پچھلے رسولوں کی طرح خبردار کرنا ہے، نشانیاں دینا اللہ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو نشانی دیں۔ تو یعنی اللہ ان کو سنا رہے ہیں کہ میرے رسول کا کام کیا ہے، خبردار کر دینا ہے۔ اب تمہیں نشانی چاہیے، چلو اللہ اس کے ذریعے سے آگے تمہیں نشانی بتاتا ہے۔ اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو بھی حمل اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وما تغیض الارحام، اور جو گھٹتا ہے ان کے پیٹوں میں، وما تزداد، اور جو بڑھتا ہے، یعنی اللہ اس سے بھی جانتا ہے جو اس میں کم ہو رہا ہوتا ہے، جو اس میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ بیرونی معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح کنویں میں ڈالا گیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں صرف بیرونی یعنی ان سے واقف ہوں بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی
جو بچہ ہوتا ہے اس میں جو کم یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور یہ ان سے کہہ دو کہ ہر چیز کا ایک مقدار ہے، ایک وقت مقرر ہے، یعنی حاملہ اپنا حمل کہاں تک رکھے گی، آخر تو اس کو ایک نہ ایک دن اس بچے کو جنم دینا ہی ہے۔ اسی طرح تم بچ نہیں سکو گے، تم جلدی نہ کرو، تمہارے پاس اس حاملہ عورت کی طرح ایک دن عذاب آ جائے گا جس طرح اس کا ایک دن بچہ آ جائے گا۔ عالم الغیبی و شہادت، بے شک وہی جانتا ہے غیب اور حاضر کو، کبیر المتعال، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری سوچوں سے بھی بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تم یہ معمولی نشانیاں مانگ رہے ہو، تمہیں اتنی بڑی کائنات نظر نہیں آ رہی کہ اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے، اور اللہ کتنا بلند اور کتنا برتر ہوگا۔ سواء منکم، برابر ہے تمہارے لیے، من اسر القول، چاہے تم یعنی ایسا بات کرو، دلوں میں اپنی جو ہیں بات کرو، ومن جہرا بہی، چاہے تم اونچی آواز میں بات کرو، ومن ہوا مستخفم باللیل، اور وہ جو چھپا ہوا ہے رات کے اندھیرے میں، وسارب بالنہار، اور جو دن کے روشنی میں چل رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے، تمہارے لیے وہ اندھیرا ہوگا، تمہارے لیے وہ ایسا بات ہوگی، لیکن اللہ کے لیے نہ کوئی اندھیرا ہے نہ کوئی ایسا بات ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس کے پہرے دار لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی، وَمِن خَلْفِهِ، اور بندے کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے جسے قائم رکھنا ہوتا ہے تو اللہ اپنے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، ورنہ انسان کے اوپر جو خطرات منڈلاتے رہتے ہیں جن کی اللہ نے حفاظت نہیں کرنی ہوتی وہ بچپن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت کو جن کو رکھنا ہوتا ہے اللہ نے ہی تمہارے اوپر یہ اپنے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں جو فی الوقت تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، یہ حفاظت بھی اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں جو تم زمین میں دندنا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کے پہرے دار لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے اور پیچھے، اور وہی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں، یعنی انسان اور قومیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال دے کر پوری قوم کی مثال، اور پوری قوم کی مثال ایک شخص کی مثال، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک انسان خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے حالات نہیں تبدیل ہوں گے۔ ایک شخص پڑا ہوا ہے کہ میرے حالات پڑے پڑے ہی تبدیل ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم کفر کے اوپر اڑی ہوئی ہے پھر اس کے حالات تبدیل ہو جائیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا، تمہیں پہلے خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی قوم کے ساتھ سوءً برائی کرنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پس کوئی بھی نہیں ہے اس تکلیف کو، اس پریشانی، اس برائی، اس عذاب کو ٹالنے والا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، نہ ہی انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ هو الذی، وہ تو وہی ذات ہے، یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف سے، و طمعا، اور امید سے، وینشی السحاب الثقال، وہی ہے جو بھاری بادلوں کو اٹھا لیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے اگلی نشست میں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔